अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नॉवल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। तो आज हम एपिसोड 9 स्टार्ट करेंगे। बीस्ट का इश्क बाय माही शाइन हिबा खान, एपिसोड 9। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। सुबह माहा की आंख खुली तो खुद को साहिल के हसार में पाया। वो कितनी खुश थी वो बयान नहीं कर सकती थी। वो साहिल को देख रही थी कि साहिल की भी आंख खुल गई। बेगम सोने दे, मुझे ऐसे ना देखें। हाँ हाँ, क्यों ना देखूं साहिल, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा शर्माते हो। कितने क्यूट हो तुम साहिल। चले उठे माँ, आप फ्रेश हो जाए, फिर अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। नीचे चलते हैं। तो माँ ने भी इसे मज़ीद तंग न किया और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर वो नीचे आई तो दोनों टेबल पर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। साजिदा बेगम ने आज माँ को निखरा निखरा देखा तो बेसाख्ता हमेशा खुश रहने की दुआ की। इन्हें पता चल गया था कि माँ और साहिल ने माँ और साहिल ने इस रिश्ते की शुरुआत कर दी है। हानिया सर नीचे झुकाकर नाश्ता कर रही थी। कैसी हो हानिया? माँ ने पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? इसने झुक कर बोला। इसे आज माँ बेहद खूबसूरत लगी थी। साहिल के रंग में रंग कर और अपनी किस्मत पर अफसोस किया था, लेकिन वो अपने ऊपर यह वक्त खुद लाई थी। साहिल बैठा तो आज भी माँ ने पहला निवाला साहिल को खिलाया था और साहिल ने खुश होकर खाया था। कोई भी हानिया से बात नहीं कर रहा था। खाला साहिल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मुझसे ऐसा रवैया ना रखें प्लीज़ साहिल। हानिया, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि माँ जैसी हमसफ़र मिली। अगर तुम्हें माँ ने माफ़ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ माफ़ ना करने वाला। खाला आप भी माफ़ कर देना। वो खाला के पैरों में बैठ गई। हानिया, ये क्या कर रही हो? उठो, ऊपर ऊपर बैठो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है, कभी तुमको गैर नहीं समझा, लेकिन तुमने मुझे बहुत नाउम्मीद किया है। लेकिन मैं तुमको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। कब तक एक माँ अपनी बेटी से नाराज़ रह सकती है? इन्होंने हानिया के माथे पर बोसा दिया और गले लगा लिया। थैंक यू खाला, आप बहुत अच्छी। आइंदा कभी भी आपका सर नहीं झुकने दूंगी, कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। माहा ने शुक्र अदा किया कि सब ठीक हो गया है। जोया, तुम वहाँ से क्यों भागी थी? जैन ने पूछा। जैन, पापा ने मुझे भेज दिया था। भेज दिया था मतलब? जैन ने गुस्से से पूछा। मैं पापा से बात करने जाने वाली थी कि पापा किसी से बात कर रहे थे कि आपको जोया मिल जाएगी, मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए और वहाँ की हुकूमत भी नहीं जानती पापा किससे बात कर रहे थे। मैं रोते हुए कमरे में अगले 2 दिन में वो लोग आ गए और मैं वहाँ से भाग निकली। ये कहकर वो रोने लगी। एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो बाप किंग हो और दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा करता हो तो अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है। क्या किंग? क्या कह रहे हो जैन? रुको मैं बताता हूँ। मीर ने दिलावर बेग को कॉल किया। हेलो दिलावर बेग उर्फ किंग। और ओहो, मीर सुल्तान शाह उर्फ बीस्ट की कॉल आई है। हाँ हाँ, तुझे पता चल गया कि मैं ही बीस्ट हूँ और तेरी बेटी को पता चल गया है कि तू किंग है जो हज़ारों लड़कियों को बर्बाद कर चुका है। मेरी बेटी तुम लोगों के पास है, इसे मेरे पास भेज दो वरना अच्छा नहीं होगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारी बीवी को अपने पास लाऊंगा। खबरदार मेरी बीवी के बारे में। अब वो तेरी बेटी नहीं मेरी बीवी है और तेरी हकीकत जान चुकी है। वो खुद तेरे पास नहीं आना चाहती। इसे मेरे पास आना होगा। मैंने इसे बेचा है, इसे आना होगा। मीर ने फ़ोन बंद कर दिया। ज़ैन, क्या मैं इनकी बेटी नहीं हूँ जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? ज़ोया, तुम ये सब ना सोचो, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। मीर भाई मुझे माफ़ कर दें, मैंने अनमोल को वो मशवरा दिया लेकिन वो आपसे खौफज़दा थी, इसीलिए कोई बात नहीं ज़ोया। इसे भी अब इतना ही तड़पना ही है जितना मैं तड़पा हूँ। तो आप इसे कब लेकर आएंगे? आज ले आऊँगा, एक ज़रूरी काम है। वहाँ से फ्री होकर फिर इसे लेने जाऊँगा, लेकिन मैं इसे एक फ़्लैट में लेकर जाऊँगा। भाई वो बहुत नर्म दिल की है, इसका ख़्याल रखिएगा। तुम परेशान ना हो, मैं इसे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। अनमोल बेटा, अब तुम क्या चाहती हो? मीर को बुलाकर तुम ये मामला क्यों नहीं ख़त्म कर देती? इस रात मीर का अपने कमरे में आना वो इन्हें बता नहीं सकी। मीर सारा काम ख़त्म करके अनमोल के पास जाना था। आज इसने अपनी प्रिंसेस को अपने पास वापस लाना था। आज वो बहुत खुश था, लेकिन इसने अनमोल को अपना रूप भी दिखाना था। इसकी हिम्मत कैसे हुई थी इसको धोखा देने की, इससे दूर होने की। आज जो वो अपने सब दुश्मनों को ठिकाने लगाकर अपना काम ख़त्म करके प्रिंसेस को वापस लेने जा रहा था। मेरी जान, मैं आ रहा हूँ तुमने
تمہیں سب سے چھیننے۔ وہ ان کے گھر گیا تو سامنے ہی انمول اور سکندر صاحب زرمین بیگم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ انمول تو میر کو دیکھ کے ڈر گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے میری پرنسس میرے بغیر یہاں خوش ہے، لیکن کیا ہے نا انکل، میں اس کے بغیر خوش نہیں ہوں، اس لیے اسے یہاں سے لینے آیا ہوں۔ میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، سمجھے؟ تمہیں میں نے تم پر یقین کیا تھا، لیکن تم نے میرا یقین توڑا ہے۔ پاپا میں کہیں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، مجھے ان سے طلاق چاہیے۔ وہ جتنا خوش ہو کر آیا تھا، انمول کی اس بات نے اسے اتنا ہی غصہ دلایا تھا۔ اب وہ اپنے 20 ٹروپ میں آیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ وہ دھاڑا تھا اور وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے ہمت کر کے بولا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو اس کے آدمیوں نے سکندر صاحب اور زرمین بیگم پر بندوق تان دی۔ انمول تو اپنے پاپا پر بندوق رکھے دیکھ کر چیخ اٹھی تھی، پاپا! اور اپنے پاپا کی طرف جانے لگی تو میر نے اس کا بازو پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ وہ چیختی رہی، شش پرنسس! میر نے لال انگارہ آنکھوں سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ جانتی ہو پرنسس، زندگی میں سب سے زیادہ پیار میں نے کس سے کیا؟ پیار چھوٹا لفظ، عشق کیا ہے، وہ بھی تم سے۔ اور وہ ڈری سہمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری جان، یہ طلاق کی بات کر کے تم نے میرا غصہ سوا نیزے پر پہنچا دیا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ اب میں جان بوجھ کر اپنے سسر جی کا قتل کروں، جلدی سے میرا غصہ کم کرو۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں پرنسس۔ اس کی فرمائش پر انمول پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے اس سائیکو انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے مزید نفرت ہوئی تھی میر سے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہونا ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتی تھی۔ کم آن، جلدی کرو میری جان۔ انمول بے تحاشا روئی تھی۔ اسے باہر اپنے ماں باپ کی فکر تھی، لیکن اس شخص کو بس اپنے غصے کی فکر تھی۔ تبھی انمول نے لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ اس کے قریب ہوئی اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور جلدی سے پیچھے ہونے لگی تو میر نے انمول کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے تھے اور اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ انمول نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے دور ہونا چاہا، مگر وہ اس کی سانسیں دسترس میں لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو انمول کو گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے دیکھا تو میر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے جانے لگا۔ وہ کھینچتی ہوئی جانے لگی، مجھے نہیں جانا، چھوڑیں مجھے پرنسس۔ اس نے غصے سے انمول کی طرف دیکھا تو وہ چپ کر گئی۔ وہ سکندر اور زرمین بیگم کو اگنور کرتا باہر لے گیا، پیچھے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس گھر آیا تو سکندر اور زرمین بیگم نے خفگی سے دیکھا۔ انکل آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہ کرتا، لیکن آپ کی بیٹی بہت ضدی ہے، ایسے نہ جاتی۔ آپ لوگوں نے مجھ پر یقین کر کے انمول کو مجھے سونپا تھا، میں آپ لوگوں کا یقین کبھی نہیں توڑوں گا، بس اب مجھے ایک موقع دیں۔ سکندر نے زرمین بیگم کی طرف دیکھا تو ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہمارا بھروسہ کبھی مت توڑنا بیٹے، آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے اور بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ تو وہ باہر چلا آیا جہاں وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو انمول نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا جان من، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، تم گھر چلو پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ رہنا ہے یا نہیں۔ گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی تو انمول نے میر کی طرف دیکھا، یہ کہاں لے آئے ہیں؟ تم چلو اندر، اب ہم کچھ دن یہاں رہیں گے تاکہ اتنے دنوں کی دوریاں مٹا سکے اور ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ چلو اترو گاڑی سے، سنجیدگی سے کہا۔ نو، نہیں آنا، میں نے باہر۔ وہ سر کو ہلاتی ہوئی پیچھے کو سرکنے لگی۔ پرنسس کیوں چاہتی ہو کہ میں ہر بار زبردستی کروں تمہارے ساتھ؟ اگر تم ایسے نہیں آؤ گی تو میں سمجھوں گا تم میری باہوں میں آنے کو مچل رہی ہو، وہ شرارت سے بولا تھا۔ تو وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ میر بھی مسکرا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ ماں بیٹا، جی آنٹی ساحل کا رشتہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ جی آنٹی، مجھے یقین تھا ساحل بھی ایک دن مجھ سے پیار کرنے لگے گا۔ بیٹا میں بہت شکر گزار ہوں، تم نے ہانیہ کی عزت بچائی اور ہماری بھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، یہ میرا فرض تھا، آپ لوگوں کی عزت میری عزت بھی ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ تو وہ مسکرا کر باتیں کرنے لگی۔ ہانیہ تو اس دن کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ بھی یہ کیا لکھا ہوا ہے، افسردگی سے ان کو مسکرا کر باتیں کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ ہانیہ، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ماں نے ہانیہ کو دیکھا تو بلا لیا۔ ویسے ہی مجھے اچھا لگ رہا کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب کروں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ہانی، تم میری بہنوں جیسی ہو اور پرانی باتیں بھول جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہانیہ زور سے ماں کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو ماں، تم بہت اچھی ہو۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میں اچھی ہوں، اس نے چلا سے کہا تو وہ تینوں ہنسنے لگی۔
اس نے اترا کے کہا ہوگا۔ کتنے ورڈ اس میں غلط لکھے میں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اپنی پلیٹ پر جھکا تھا۔ وہ کب سے انمول کے کمرے کا دروازہ پر جا رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ کھول ہی نہیں رہی تھی۔ جب سے آئی تھی کمرے میں بند تھی، کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک پلیٹ میں کھانا لگایا اور سنجیدگی سے دروازے تک آیا۔ دوبارہ سے آوازیں دی مگر نہ کھولا تو اس نے مجبوراً ڈپلیکیٹ چابی دروازہ کھولا تو پورا روم خالی تھا۔ وہ پریشان ہوا، لیکن یہاں سے باہر جانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ ریلیکس تھا۔ اس نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم بیڈ روم میں کہاں سے آ گیا؟ ڈریسنگ روم ہوگا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ اف میری پرنسس یہاں چھپ کر بیٹھی ہے، میری جان پلیز باہر آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو، جلدی سے باہر آ کر کھانا کھاؤ۔ مگر وہیں خاموشی۔ اوکے رائٹ، اگر میں نے دروازہ کھولا تو میری ننھی سی جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا پرنسس، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کلک کی آواز سے دروازہ کھولا تھا۔ میر نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں رو رو کر سجی ہوئی تھیں۔ چلو کھانا کھاؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو انمول نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ چیخ کر بولی۔ پھر بھی کچھ کھانا تو پڑے گا نا، وہ تحمل سے بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ غصے سے بولی۔ میری جان تم اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہو کہ میرے سامنے بولو؟ میر نے اس کے بال دبوچے۔ دراصل تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو پرنسس، لیکن میری سختی تمہاری چھوٹی سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ میر نے سرد پن سے انمول کو بے جان کیا تھا۔ وہ اپنے بال چھڑوا کر چپ چاپ کر کے کھانا کھانے لگی تھی، پھر وہ اس کو دیکھے بغیر صوفے پر لیٹ گئی۔ رات کا پہر تھا کہ میر کے سینے میں جذبات ابھرنے لگے۔ اتنے دنوں کی دوری کو مٹانے کا دل کیا تھا اس نے بہت قابو کیا، لیکن اپنی دل کی بات سنتے ہوئے وہ اسے صوفے سے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر اور اپنے اوپر کمفرٹیبل درست کر گیا۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر انمول نے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر میر کو جھکا ہوا پایا۔ انمول تو دہشت کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ انمول کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی نازک دھڑکن اپنے سینے پر دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب گیا۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ ہمیں تم سے پیار کتنا۔ جان اب پوری طرح سے میری ہو چکی ہو تو یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں میری پرنسس کی آنکھوں میں؟ پرنسس آئی لو یو، عشق کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر اب ایک پل بھی رہا تو جی نہیں پاؤں گا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص صرف اس کا انتہائی بے باک اور بے رحم ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی میر کی اس دھوکے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ جب بھی وہ اسے معاف کرنے کا سوچتی تھی، لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ انمول نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ایسے مت کرو پرنسس، میرے ادھورے وجود کو مکمل کیا ہے تم نے۔ تم صرف میری ہو، اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، ورنہ وہ رخ دیکھو گی جو تم سہ نہیں پاؤ گی۔ پہلی دفعہ معاف کیا ہے تم کو، آئندہ یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہیں معاف کروں گا۔ اس کے گال کو چومتے ہوئے میر نے اس کے کان میں کہا اور پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کی قربت ایک نشے کی مانند تھی جو میر کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ زویا اب کیسی طبیعت ہے؟ جتنا تم نے میرا خیال رکھا ہے نا زین، میں ایک دم سے ہٹی کٹی ہو گئی ہوں۔ نہیں ہٹی کٹی تو نہیں، ابھی بھی چونٹی ہی لگ رہی ہو ہاتھی کہیں کی۔ اب اگر تو نے مجھے چونٹی کہا نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بیگم شاید آپ کو یاد ہے میں آپ سے ناراض ہوں، آپ الٹا مجھ سے ناراض ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ میں تم کو منا لوں گی۔ کب مناؤ گی جانم؟ بہت جلد۔ اگر مجھے وہ طریقہ پسند نہ آیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ مجھے پتہ ہے تم کو وہ طریقہ پسند آئے گا، پھر دیکھتے ہیں میری جانم کیا کرتی ہے۔ کچھ دن بعد میر اور انمول کی شادی کی سالگرہ بھی ہے۔ میر بھائی انمول کو لے کر آئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا سلوک کر رہی ہوگی۔ میر بہت پیار کرتا ہے انمول سے۔ کچھ نہیں کہے گا، ہم اس کے لیے اچھا سا پلان کریں گے۔ اوکے آج تم تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ ابھی تک مجھے میر سلطان کی لاش کیوں نہیں ملی؟ کنگ، اس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بہت شاطر ہے، سوتے ہوئے بھی آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے میری بیوٹی بہت جلد سے جلد میرے سامنے چاہیے۔ وہ اپنے مینشن میں بیٹھے ہوئے دھاڑا تھا۔ خدا کا خوف کرو دلاور، پہلے تم نے میری زندگی برباد کی، اب اس بیچاری کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ مت کرو ایسا، تم بکواس بند رکھو، آئی سمجھ؟ 1 مہینہ ہے تمہاری ڈیلیوری میں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ فاطمہ بیچاری اپنے بھرے وجود کے ساتھ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔
اس نے دل سے دعا کی تھی کہ بیٹی ہو اور وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اگر بیٹا ہوا تو ایک اور کنگ پیدا ہوگا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ میر نے اپنی آنکھیں کھولی تو انمول اس کے پاس بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے پرنسس؟ ہاتھ مت لگائیں، مجھے نفرت ہو رہی ہے۔ غلطی ہو گئی جو آپ سے پیار کر بیٹھے۔ ہاتھ مت لگائیں، مجھے نفرت ہو رہی ہے۔ غلطی ہو گئی جو آپ سے پیار کر بیٹھی۔ آپ جیسا درندہ تو اس لائق ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ آپ نے کل میرے پاپا پر بندوق رکھی، مجھے زبردستی بھی لے آئے، ابھی بھی بول رہے ہیں کیا ہوا؟ تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا پرنسس، تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ کی نہیں ہوں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا پرنسس، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ لیکن نہیں چاہیے مجھے آپ کا ساتھ، چھوڑ دے میری جان۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ غم اور غصے میں کیا کیا بول رہی ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا پرنسس، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ بیسٹ بننے پر مجبور نہ کرو، دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ گی، میں وہاں سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا تم کو، سمجھی؟ اگر اس دفعہ چھوڑ کر گئی تو وہ روپ دیکھو گی جو اب تک میرے دشمن دیکھتے آئے ہیں۔ یہ کہتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا اور وہ تو ڈر کے مارے مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی، لیکن اس دفعہ اسے میر سے دور جانا تھا، جہاں وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکے۔ میر نے اس کے لبوں کو چھوڑا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصے سے بول پڑی، یہ آدمی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہے جس سے اس نے محبت کی ہے۔ روح بن کر اتر گیا تھا اس کے جسم، لیکن وہ چاہ کر بھی معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خوف کی وجہ سے دور ہونا چاہتی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ شخص اس دیوانوں کی طرح پیار کرتا ہے تو شاید اس دفعہ وہ نہ بھاگتی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، نہ آج نہ کل۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر رخ موڑ لیا۔ میر نے جبڑے بھیجے، وہ ہر طرح سے اس کے دل کو گھائل کرتی تھی۔ جتنا کوشش کرتا تھا غصہ نہ آئے، وہ اتنا ہی غصہ دلاتی تھی۔ اور تمہیں میری سانسوں سے بھی قریب رہنا ہے، کل بھی ہمیشہ بھی۔ جذبوں سے چور لہجہ تھا اور بیڈ پر لٹا کر اس پر دوبارہ سے جھکا تھا۔ اس نے مزاحمت کی تھی جو الٹا اس پر ہی اثر ہوا اور اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ تم رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی ہو۔ اب تم دور جانے کی بات کرتی ہو تو دل کرتا ہے دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ تم وہ انسان ہو جس کو میر سلطان شاہ کھونے سے ڈرتا ہے۔ میرا کل سرمایہ ہو تم پرنسس۔ اب ایک بات بتا دو تمہیں، اب تم مجھے چھوڑ کر گئی تو دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دوں گا۔ جتنا دور جاؤ گی اتنا ہی قریب پاؤ گی۔ 5 دن ہو گئے تھے انمول کو یہاں آئے، لیکن اسے یہاں سے بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ پکڑی گئی تو بہت برا ہوگا، لیکن اس نے یہاں سے جانا تھا۔ وہ اپنی آنے والی فیملی کو اس ماحول میں نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میر یہ سب کام چھوڑ دے۔ وہ ایک ہی بار ممکن ہے کہ وہ اسے چھوڑ جاتی اور وہیں واپسی کے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ یہ کام چھوڑ دے۔ شاید وہ چھوڑ دے، لیکن وہ یہاں سے بھاگے کیسے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میر آ گیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے پرنسس کہ میرے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا؟ کچھ نہیں میر پرنسس، میں آج رات لیٹ آؤں گا، تھوڑا کام ہے۔ وہی کام ہوگا، لوگوں کو مارنا۔ اگر تمہیں پتہ ہے تو اچھے سے الوداع کرو میری جان، میں کچھ غلط نہیں کرتا۔ جائیں یہاں سے آپ۔ الوداع کسی تو دو پرنسس، ورنہ دشمنوں کو موت دینے میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ میر پلیز تنگ نہ کریں، جائیں۔ ہا 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 ہا، اوکے پرنسس۔ تو وہ سنجیدگی سے دور ہو گئے، کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی، اور بنا انمول کو تنگ کیے پرنسس ٹائم سے سو جانا تو چلا گیا۔ اس نے پورا گھر دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ وہ کچن میں گئی تو اسے ایک کھڑکی نظر آئی جو باہر گارڈن میں کھلتی تھی۔ وہ باہر گئی تو اسے دیوار نظر آئی جو اتنی بڑی تو نہیں تھی لیکن چھوٹی بھی نہیں تھی۔ اس نے چڑھنا شروع کیا تو کئی دفعہ وہ نیچے گری تھی، جس کی وجہ سے اسے چوٹیں آئی تھیں بازو پر اور ٹانگوں پر۔ اس نے نیچے کرسیاں رکھی اور چڑھ گئی، تھوڑی مشکل سے، لیکن وہ کئی دفعہ گرنے کے بعد کامیاب ہو گئی تھی اور باہر کو کودی اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ کبھی رک کر گہرے سانس لیتی اور کبھی تھک کر سڑک پر ہی بیٹھ جاتی۔ کیا کروں اگر وہ گرین مانسٹر کی دوبارہ ہاتھ لگ گئی؟ نہیں پلیز اللہ جی مجھے بچا لیں۔ جاؤں کس طرف؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو سڑک کے ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا بن گئی تھی اس کی زندگی؟ وہ مزید رونے لگی، پھر وہ اٹھی تو
لفٹ لینے کا سوچا۔ تھوڑی دیر گزری تو بائک پر 2 لڑکے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ پہلے وہ ڈر گئی لیکن یہاں سے جانا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی تو بائک خود اس کے پاس آ کر رکی، جس پر 2 لڑکے موٹے سے جس نے انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا وہ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر کانپی تھی۔ او یار دیکھو، آج کی رات کے لیے بیوٹی مل گئی۔ انمول کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، کاش میں نہ بھاگتی۔ دیکھیں پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی بات کو اگنور کرتے ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ انہیں دھکا دے کر بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک سے پھر وہی لڑکے سامنے آ کر رکے تھے۔ وہ اس سے پہلے پیچھے بھاگتی تو اپنے پیچھے میر کی گاڑی دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے پتا تھا اب وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ یہ سانگ گاتے ہوئے میر باہر نکلا تھا اور ساتھ میں گولی چلی تھی اور وہ خوف سے چلائی تھی، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی گرین آنکھیں وحشت سے بھرپور آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک اور گولی چلی تھی اور وہ دونوں لڑکے زمین بوس ہوئے تھے۔ اس دوران میر سپاٹ نظروں سے انمول کو دیکھ رہا تھا۔ انمول ان دونوں لڑکوں کا خون دیکھ کر زور زور سے چلائی تھی، کیونکہ ان کی خون کی چھینٹیں اس کے چہرے اور کپڑوں پر پڑی تھیں اور پاگلوں کی طرح اپنے چہرے اور گردن پر ہاتھ مارتی خون اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا پرنسس؟ وہ اس کی کولڈ آواز سن کر اپنے ہاتھ روک گئی۔ بس بے ہوش ہونے والی تھی، ورنہ تو خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے شوہر کے پاس سے بھاگنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ کس چیز کا خوف نہیں؟ آدھی رات کو بھاگ رہی ہو مجھ سے ڈر کر میری جان؟ مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، مجھے جانے دیں۔ ایسے نہیں کہتے پرنسس، اپنا چاقو نکال کر اس کے لبوں پر رکھ کر کہا تھا۔ وہ خوف زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی، رو رو کر آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ میر کیا سزا دے گا۔ چلیں پرنسس گھر، اتنا بھاگ لیا، اتنی جاگنگ بہت ہے، باقی پھر کر لینا، لیکن اس ٹائم نہیں، میں خود لے کر آؤں گا اپنی جان کو۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے غصہ ضبط کر رہا تھا، گرین آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی پرنسس کو سخت سے سخت سزا دے، لیکن اس کا اپنی پرنسس کے معاملے میں دل نازک تھا۔ اس کی محبت، عشق، جنون، سکون، زندگی بن گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر وہ لیٹ ہو جاتا تو وہ لڑکے اس کے ساتھ کیا کرتے۔ انمول کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنے پرسکون کیسے ہیں، انہیں تو غصہ کرنا چاہیے تھا، اسی لیے وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی، وہ بھی کام سے جا رہا تھا کہ جو اس نے انمول کے لاکٹ کے ساتھ اپنا موبائل کنیکٹ کیا تھا وہ ٹوں ٹوں بجنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا تو انمول کی لوکیشن اپنے گھر کے بجائے کہیں اور دیکھ کر دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس جگہ پہنچا تھا اور آگے یہ سب دیکھ کر تو غصے کی حد ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے سامنے رکا تو انمول کو اپنے بازوں میں بھر کر کمرے میں لایا۔ انمول نے ڈر کر اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ میر پہلے تو مسکرا لیکن جلد ہی اپنے ڈمبل کو غائب کیا اور انمول کو گھورنے لگا۔ اپنی ان بڑی بڑی سبز آنکھوں سے تو ایسے گھورتے ہیں جیسے کھا جائیں گے۔ وہ بڑبڑائی تھی لیکن میر نے سن لیا تھا۔ فکر مت کرو جان من، تمہیں کسی دن کھا بھی جاؤں گا۔ تو انمول اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر چہرہ میر کی گردن میں چھپا دیا۔ اسے لگا تھا کہ میر سزا نہیں دے گا، تو میر نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اپنا چاقو نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈرا سے ایک ٹائی نکالی اور انمول کی طرف آیا تو انمول نے سہم کر دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں میر؟ شش جان من، میں نے کہا تھا نا اس دفعہ سزا ملے گی۔ اس کے ہاتھ باندھ کر اب وہ اس کے منہ پر کپڑا باندھ رہا تھا۔ وہ اسی لیے باندھ رہا تھا کہ تمہاری چیخیں تمہاری سزا کو بڑھا نہ دیں میری جان۔ تو میر واپس سے اپنا چاقو اٹھا کر انمول کی طرف آیا تو انمول نہ کر کے سر ہلایا، لیکن میر دیکھ ہی کب رہا تھا۔ وہ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھا اور ایک پاؤں پکڑ کر اس پر آہستہ آہستہ اپنا چاقو چلانے لگا۔ کہا تھا نا پرنسس اب مت جانا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی دیوانگی، پاگل پن تھا اور ساتھ ساتھ چاقو چلاتا جا رہا تھا۔ تکلیف سے وہ چیخنا چاہتی تھی کہ صحیح چیخ بھی نہ سکی اور آنسو بہنے لگے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو ضرورت نہیں تھی میرا یہ روپ دیکھنے کی۔ تم نے مجھ سے دور بھاگ کر خود یہ سزا منتخب کی ہے اپنے لیے پرنسس۔ پاؤں سے لے کر وہ آدھی ٹانگ پر وہ ہلکے ہلکے کٹ لگا رہا تھا کہ ٹانگ سے خون بہنے لگا تھا۔ اب اس نے دوسری ٹانگ پکڑ لی۔ انمول نے خوف سے ٹانگ کو کھینچ کر دور کرنا چاہا تو میر نے سخت نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اپنی مزاحمتیں چھوڑ گئی۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی نا میری جان، اور کتنا بھاگو گی مجھ سے؟ کیا لگتا ہے
تم یہ ایسے بھاگ کر تم مجھ سے بچ جاؤ گی۔ بڑی صفائی سے وہ اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ رہا تھا کہ زخم گہرا نہ ہو۔ وہ اس کام میں ماہر تھا۔ چھوڑو اپنی ضد، تمہیں قبول کرنا ہوگا پرنسس، مجھے بیسٹ کے روپ میں ہی۔ اور وہ تو درد سہ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اپنا کام کر کے اٹھا تو دیکھا وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، تمہیں تکلیف دینے کے لیے، لیکن کیا کروں، انہی ٹانگوں سے مجھ سے دور بھاگ کر گئی تھی نا، انہی کو سزا دینی چاہیے تھی۔ اس کے ہاتھ کھولتا ہوا بولا اور منہ سے ہی بھی پٹی ہٹائی اور پھر اس کے پیروں اور ٹانگوں پر مرہم لگا کر پٹی کر دی۔ صبح تک کچھ بہتر محسوس ہوگا میری جان، لیکن اب شاید تم بھاگنے کا نہیں سوچو گی۔ صبح ہانیہ، ساحل، ماہا اور ساجدہ بیگم ناشتہ کرنے بیٹھے تو ساجدہ بیگم نے ہانیہ کو پکارا۔ ہانیہ بیٹا۔ جی خالہ بیٹا، تمہارے لیے ایک رشتہ، اگر تم چاہتی ہو تو آج ان کو بلا لیں۔ خالہ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، جو بھی کر چکی ہوں نا، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھی۔ آپ کو جو ٹھیک لگے آپ میرے لیے وہ کریں۔ اور دوسری طرف ماں اپنے ہاتھوں سے ساحل کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ ماں پلیز آپ کھائیں، میں خود کھا لوں گا۔ ساحل پلیز میں کھلاتی ہوں نا۔ تو ساحل نے ماں کو گھورا۔ اوکے ٹھیک ہے، مذاق کر رہی تھی، تم کھاؤ خود۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ صبح انمول اٹھی تو اس کے پاؤں اور ٹانگوں میں بہت درد تھا، اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، میر نے اندر آتے ہوئے کہا تو انمول نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا پرنسس، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ فریش ہونے جانا ہے، میر نے پوچھا تو ڈر کے مارے کچھ بول نہ سکی۔ تو وہ انمول کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ پیچھے کو کھسکی، جس کی وجہ سے اسے درد ہوا اور آنسو بہنے لگے۔ تمہیں کس نے کہا تھا پیچھے ہو؟ تو وہ اسے اٹھا کر واش روم میں چھوڑ آیا۔ انمول کو بہت شرم محسوس ہوئی، لیکن مجبوری بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میر دوبارہ اندر گیا تو انمول کو اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ کیا ہوا پرنسس، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں پیار تو نہیں آ رہا مجھ پر؟ آنکھوں میں شرارت تھی۔ درد ہو رہا ہے مجھے پاؤں میں اور سر میں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، پھر پین کلر دیتا ہوں، آرام آ جائے گا۔ درد بھی خود دیتے ہیں اور اب اتنی فکر کر رہے ہیں، جھوٹی فکر کرتے ہیں آپ، اتنی پرواہ ہوتی تو یہ زخم نہ دیتے۔ وہ بے رحمی سے بولی۔ یہ تمہاری سزا تھی پرنسس، تم جب ایسا کرو گی تمہیں سزا ملے گی میری جان۔ یہ تو فرسٹ ٹائم غلطی ہوئی تھی نا، اسی لیے نہ دینے کے برابر سزا دی ہے میں نے، ورنہ جو میں سزا دیتا ہوں نا، وہ تمہارے نازک جان جھیل نہ پاتی۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا وہ تحمل سے بولا تھا۔ چھوٹی سی سزا تھی، آپ نے میرے پاؤں کاٹ دیے ہیں میر، وہ چلا کر بولی، اور کہہ رہے ہیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ غلط بات ہے پرنسس، پاؤں نہیں کاٹے، بس تھوڑے سے کٹ لگائے ہیں کہ تم بھاگ نہ سکو۔ چلو باتیں بس کرو، ناشتہ کرو، پھر ہم سلطان مینشن چلتے ہیں۔ وہاں زویا تمہارا پوچھ رہی تھی۔ کیا زویا واپس آ گئی؟ ہاں جان، آ گئی زویا واپس، جو تم دونوں نے کھیل کھیلا تھا نا وہ کسی کام نہیں آج۔ تو انمول نے اس کی بات کو اگنور کیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انمول کو لے کر وہ سلطان مینشن چلا گیا تو زویا اور زین باہر ہی بیٹھے تھے۔ تو زویا نے انمول کو دیکھا جو میر کی باہوں میں تھی، میر نے لا کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ تو زویا نے حیران نظروں سے انمول کی ٹانگوں کو دیکھا جس پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے انو؟ انمول نے کچھ نہیں کہا، اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ میر بھائی آپ بتائیں کیا ہوا؟ کچھ خاص نہیں زویا، بس اس کی ٹانگوں پر میں نے اپنے چاقو کا جادو دکھایا ہے۔ کیا کیا آپ نے یہ سب؟ ہاں، جب یہ مجھ سے دور جانے کی کوشش کرے گی اس کی بری سزا دوں گا، یاد رکھنا پرنسس۔ میر لیکن دیکھو کتنا گہرا زخم ہے زین، میں پاگل لگتا ہوں کہ اپنی پرنسس کو اتنا گہرا زخم دوں گا۔ 3 سے 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ ہمارے کام کا کیا ہوا، کہاں تک پہنچا؟ بس تم اس کی فکر نہ کرو، سب کام ٹائم سے مکمل ہو جائیں گے۔ ماں کہاں ہیں آپ؟ وہ جو ساجدہ بیگم کے ساتھ پہلی دفعہ کچن میں ساحل کی پسند کا قورمہ بنانا سیکھ رہی تھی۔ پیاس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ ساحل کی آواز سن کر کچن سے باہر آئی تو ساحل اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے ماں، رو کیوں رہی ہیں؟ نہیں ساحل، کچھ نہیں ہوا، میں بس تمہارے لیے قورمہ بنانا سیکھ رہی تھی تو پیاس کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ سب کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے کچن میں کام کبھی نہیں کیے۔ لیکن ساحل میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ دور ہانیہ کھڑی ساحل کو ماں کی فکر کرتا دیکھ کر افسوس کر رہی تھی کہ کبھی یہ ساحل اس کی اتنی فکر کرتا تھا۔
لیکن اپنی لالچ میں آ کر سب گنوا دیا۔ جائیں، جلدی سے تیار ہو جائیں، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ بیٹا بس کھانا تیار ہے، کھانا کھا کر جانا۔ میری بہو نے پہلی دفعہ کھانا بنایا ہے، آپ اب ایسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے امی، آ جاؤ ہانیہ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ جی خالہ میں آ رہی ہوں۔ انو درد ہو رہا ہے نا تمہیں؟ ہاں بہت درد ہو رہا ہے، لیکن تم بھاگی کیوں؟ کیا کرتی، میں نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن میں جان گئی ہوں کہ میر مجھے کبھی اپنے آپ سے دور نہیں جانے دیں گے، اسی لیے میں نے سوچا آہستہ آہستہ قبول کر لوں گی یہ سب۔ میں نے بھی تو زین کو معاف کر دیا ہے نا، تم کیوں گھر سے گئی؟ زین نے بھی زبردستی؟ نہیں انو، ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ زویا نے اپنی کہانی سنائی، کیسے اس کے پاپا نے اسے بیچنا چاہا، لیکن وہ کنگ والی بات چھپا گئی تھی۔ وہ اپنی فرینڈ کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی کنگ کا ذکر کر کے خوفزدہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو زویا؟ کچھ نہیں، بس یہی کہ اب ہم ساتھ ہی رہیں گے۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ہاں چلو تم اب ریسٹ کرو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ کیسا سرپرائز؟ وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ یہ کھانا کھا اور میڈیسن کھا لینا اور آرام کرو۔ ماہا اور ساحل شاپنگ کر رہے تھے۔ ماں نے مضبوطی کے ساتھ ساحل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کہیں وہ چلا ہی نہ جائے۔ ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کتنی پوزیسو تھی ماہا اس کے لیے۔ ہیلو ساحل، ایک لڑکی اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ ماہا نے کینہ توڑ نظروں سے اس لڑکے کا جائزہ لیا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض میں وہ دوپٹہ گلے میں سلیقے سے ڈالا ہوا، لمبے بال، وہ سادگی میں بھی معصوم لگ رہی تھی۔ ہائے لیلا، تم یہاں؟ ساحل نے مسکرا کر کہا تو ماں نے ساحل کو دیکھا۔ تم یہاں کیسے ساحل؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ پہ آیا تھا۔ یہ تمہاری بیوی ہے کیا؟ ہاؤ سویٹ، میں ساحل کی اکلوتی فرینڈ ہوا کرتی تھی کالج میں۔ ہاں ماہا، یہ بہت اچھی تھی، پتہ ہے ایک یہی تھی، ایک ان میں سادگی بہت تھی، وہ سادگی میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ تو ماں نے ساحل کے منہ سے سامنے کھڑی لڑکی کی تعریفیں سن کر غصہ ہو رہی تھی۔ ماں نے اپنا موازنہ کرنا چاہا، شارٹ سی شرٹ اور نیچے بلیک پینٹ، ہیل جوتی اور اونچی پونی، وہ اس کے سامنے کم فیشنیبل تھی اور پیاری بھی کم تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ماہا کو اس سے اس ٹائم شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ آئیں نہ چلتے ہیں کہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ لیلا تو ماں نے اپنے ہاتھ کا زور ساحل کے ہاتھ پر دیا تو ساحل نے ماں کی طرف دیکھا جو غصے سے اس کو دیکھ رہی تھی، تو ساحل نے چپ ہونا ہی بہتر سمجھا۔ نہیں ساحل، میرا شوہر باہر میرا ویٹ کر رہا ہوگا۔ پھر صحیح۔ اوہ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ چلو یہ تو خوشی کی بات ہے، اوکے بائے ساحل۔ وہ تو چلی گئی، لیکن ماں نے ساحل کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ تم گھر چلو، بتاتی ہوں تمہیں۔ ماں نے ناراض ہو کر ساحل کا ہاتھ چھوڑا تو ساحل نے عجیب نظروں سے ماں کو دیکھا، اور پھر بات سمجھ آنے پر کہکا لگا کر ہنس دیا اور ماں کے پیچھے گیا۔ وہ ہنستا ہوا اتنا پیارا لگ رہا تھا، لیکن ماں رکی نہیں۔ گھر آ کر بھی وہ ساحل سے ناراض رہی۔ ماں رکیے نا، وہ میری دوست تھی، تو جاؤ اس کے پاس۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مذاق کے موڈ میں آتے ہوئے کہنے لگا اور جانے لگا۔ میں بھی کال کرتا ہوں اس کو۔ تو ماہا نے جلدی سے اس کا گریبان پکڑا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکی تھی۔ ساحل نے بھی اسے اپنا غصہ اتارنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوئی تو غصے سے ساحل کی طرف دیکھا۔ خبردار ساحل، آئندہ میرے علاوہ کسی اور کو دیکھا، وہ کوئی بھی ہو، مجھے نہیں پسند تم میرے علاوہ کسی کی تعریف کرو، اور اتنی ہی اس کی سادگی پسند ہے تو مجھے بولو، میں بھی ویسے ہی کپڑے پہنوں گی، ویسے ہی بن جاؤں گی، لیکن صرف میری تعریف کرو ورنہ جان سے مار دوں گی۔ مجھے نہیں پسند تم کسی اور کو دیکھو، سمجھے؟ ساحل تو ماہا کا جنونی روپ دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اوکے ماں، آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساحل نے دوبارہ سے جھک کر اپنے ہونٹ ماں کے ہونٹ پر رکھ دیے، تو ماں نے بھی اپنی باہیں ساحل کی گردن کے گرد ڈال دی اور اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ کہاں اپنے ساحل سے زیادہ دیر ناراض رہ سکتی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ تو چلیے آپ لوگ اس ایپیسوڈ سے انجوائے کیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔